अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमाइंदा स्टार आसिफ शौकत अब्बासी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ टीबी सेंटोरियम हॉस्पिटल। आज हमारे मेहमान हैं यहाँ के एमएस डॉक्टर मुख्तार ऐवान साहब। सर, सबसे पहले टाइम देने का बहुत शुक्रिया। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी भाई साहब आपका तशरीफ़ लाने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और अस्पताल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है जी। सर, सबसे पहले हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ का फ़ंड जारी किया गया था, जनरल अस्पताल का दर्जा भी दिया गया था। क्या पेश रफ्त हुई इस हवाले से? जी ये आपको पता है कि बड़े अरसे से ये हॉस्पिटल जो है टीबी के अस्पताल के तौर पर अपनी सर्विसेज दे रहा है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान से हर सूबे से यहाँ पे मरीज़ आते हैं। जी सर। लेकिन टीबी एक ऐसा मर्ज़ है जो आजकल उसका इलाज घर में पॉसिबल है। सिर्फ उन मरीज़ों को यहाँ रखा जाता है जो जिनको वाकई ज़रूरत हो। उस लिहाज से गवर्नमेंट की ये था कि चूँकि अब इसमें काफ़ी बड़ा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बेड्स मौजूद हैं और ज़रूरत है कि अब इस अस्पताल को एक जनरल अस्पताल का दर्जा दिया जाए। उसमें पहले फ़ेज़ में गवर्नमेंट ने ये किया था कि इसमें ज़च्चा बच्चा जो कि ज़्यादा हमारा एक इमरजेंसी मसला है और ज़्यादा ज़रूरत है इस इलाके की, तो ज़च्चा बच्चा की सर्विसेज इसमें ऐड की जाए। तो इसका प्रोजेक्ट 2020 के जनवरी में अप्रूव हो गया था और इस पर बड़ी तेज़ी से काम शुरू हुआ। इसके फ़ंड भी बड़ी जल्दी गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिए और इसमें 2 कंपोनेंट थे, कुछ बिल्डिंग वालों ने काम करना था और कुछ इसमें आलात थे जो इसमें लगने थे। तो वो ये काम मार्च में शुरू हुआ और अप्रैल में कोविड के केसेस जब ज़्यादा आना शुरू हुए तो गवर्नमेंट ने तमाम जो तरक्याती फंड्स थे वो रोक के कोविड के ख़िलाफ़, ताकि एक तो लॉकडाउन भी था और कोविड की वजह से वो फिर काम जो है वहाँ रुक गया। और लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कीम मौजूद है और अभी उसके दोबारा फ़ंड जो है गवर्नमेंट इस साल रिलीज़ करेगी, क्योंकि ये माली साल ख़त्म होने वाला है और बाकी अगले साल में ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी और जिसमें बच्चा और बच्चा गायनी की जो सर्विसेज हैं और पीठ की सर्विसेज ये शुरू हो जाएंगी। उसके अगले फेज़ में फिर ये हॉस्पिटल जो है ना बाद में जनरल हॉस्पिटल की तरफ जाएगा। सर, जो हुकूमत अस्पताल के लिए हुकूमत की तरफ से जो 10 करोड़ रुपये का फ़ंड जारी किया गया था सर, उससे तोड़ फोड़ तो हुई है सर, लेकिन आगे जो काम क्यों नहीं हो सका, अभी तक क्यों रुका हुआ है सर? उसकी वजह मैंने बताई नहीं कि इसमें जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, इसमें लेबर रूम बनने थे, ऑपरेशन थिएटर की रेनोवेशन होनी थी, लेबर रूम का एक पूरा एक प्रोटोकॉल होते हैं, एक SOPs होते हैं, उसके मुताबिक बनाना था। तो उसमें कुछ मतलब कोई नई इमारत नहीं बनी थी, इसी इमारत के अंदर अल्ट्रेशन करके, तब्दीली करके, रेनोवेशन करके उसको लेबर रूम और उससे जो बाकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी थी। तो ज़ाहिर है जब नया काम शुरू होता है एक पुरानी बिल्डिंग में तो पहले थोड़ी तोड़ फोड़ होती है, उसके बाद उसको रेनोवेट किया जाता है। तो वो अभी उन्होंने स्टार्ट ही की थी कि वो फ़ंड रुकने की वजह से वो ज़ाहिर है फिर कॉन्ट्रैक्टर को जब पेमेंट नहीं होती तो वो फ़ंड रुक गए, तो उस वजह से फिर ये काम भी रुक गया। अब ये काम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और वो वैसे भी वो हमारा वो अस्पताल का पोर्शन था जो पहले भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो खाली था। मेल वार्ड का एक हिस्सा है जो हमने ऑलरेडी उसको खाली किया हुआ है। बाकी हमारे पास 360 बेड हैं और टीबी के हमारे पास जो मरीज़ हैं 100-150 मैक्सिमम 150 तक होते हैं। वो बेड्स हमारे अभी भी फंक्शनल हैं और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आउटडोर में तो हर तरह के मरीज़ हमारे आते हैं, लेकिन दाखिल हम सिर्फ टीबी या चेस्ट डिजीज़ के मरीज़ों को करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम नहीं रुका, वो काम तो चल रहा है जो हॉस्पिटल का। अलबत्ता वो जो काम बिल्डिंग वालों ने शुरू किया था वो फ़ंड्स ना होने की वजह से रुका हुआ है, जो फ़ंड्स गवर्नमेंट ने अब इस साल दोबारा उनकी मंजूरी दे दी है और इंशाल्लाह ये काम दोबारा जारी है। सर, जैसा आपने फरमाया यहाँ पे 360 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पे आने के बजाय ज़्यादातर लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद जाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये चूँकि एक टीबी का अस्पताल है, हमारे पास सिर्फ इस वक्त 5 डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं और 3 स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें 2 टीबी और चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और 1 रेडियोलॉजिस्ट है। तो ज़ाहिर है जो चेस्ट के या टीबी के मरीज़ आते हैं वो तो यहाँ एंटरटेन हो जाएंगे, लेकिन जो किसी और बीमारी के मरीज़ हैं, कोई गुर्दे का है, दिल का है या उसको कोई और ऐसा मसला है जिसमें किसी और स्पेशलिटी की ज़रूरत है, उसको ज़ाहिर है यहाँ से फ़िल्टर करके इसको फ़र्स्ट एड दे के हम टर्शरी केयर में, होली फैमिली में, BBH में या RIC रावलपिंडी में भेजते हैं, क्योंकि ये शुरू से एक टीबी अस्पताल के तौर पे चल रहा है और अभी इसमें कोई इजाफी पोस्टें नहीं आई। जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो इसमें दीगर डॉक्टर या दीगर स्पेशलिटीज़ ऐड होंगी, तो फिर वो तमाम मरीज़ भी यहाँ एंटरटेन होना शुरू हो जाएंगे। सर, आपको यहाँ पे 1 साल हो गए, 2019 में यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर आई थी यास्मीन राशिद और MNA सदाकत अब्बासी साहब हमारे जो मकामी हैं, यहाँ के जो MP है मजल्लत आसफ सत्ती और इनकी मकामी जो क़यादत है सारी यहाँ पे इकट्ठे होकर इन्होंने जनरल हॉस्पिटल का बाकायदा तौर पर एक अपना किया था, इफ्तिताह किया था। तो बहुत जल्द उन्होंने वादा किया था कि हमें जो है ना इसे जनरल हॉस्पिटल हो जाएगा, लेकिन इतना अरसा गुजर गया अभी तक जनरल हॉस्पिटल नहीं हो सका। इसकी क्या वजह है सर? क्या इनकी कोई कोशिश है या नहीं? हाँ नहीं, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि जनरल हॉस्पिटल का एक ज़रूर उनका विजन ज़रूर है
لیکن یہ فیزز میں ہوگا. تو پہلے فیز میں اس میں چونکہ زیادہ ضرورت اس ایریا میں زچہ بچہ کی ایک مشکل ایریا ہے, پہاڑی علاقہ ہے, تو زچگی کے دوران یہ چھوٹے بچوں کی جب تکلیف ہوتی ہیں تو لوگوں کو بڑی مسائل ہوتے ہیں. تو پہلے فیز میں یہ سروس ایڈ ہوگی. آہستہ آہستہ اس میں ود دا پیسج آف ٹائم یہ باقی سروسز جو ہیں جیسے میڈیسن کا شعبہ ہے, سرجری کا شعبہ ہے یا دیگر شعبے ہیں وہ بھی اس میں انشاءاللہ ایڈ ہوں گے. ایم این اے کی کوشش ہے یا نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ انہوں نے اس کے بعد کوئی کوشش کی ہے ابھی تک یا نہیں کی ہے؟ ان کی بالکل کوشش ہے, بلکہ ابھی دوبارہ سے ایک ہمارا ایک ایمرجنسی بلاک جو ہے اسی ہسپتال کا, اس کا ہمارا یہ ہے کہ جو کمپنی باغ ہمارا کچھ زمین ہے وہاں پہ اس کا ایمرجنسی بلاک وہاں شفٹ کر دیا جائے تاکہ باقی جو انڈور اور دوسرے جو کام ہیں وہ ادھر ہوتے رہیں گے. وہ بالکل پولیٹیکل جو کمٹمنٹ اس میں موجود ہے, ہیلتھ منسٹر بھی اور مقامی جو ہمارے اراکین اسمبلی ہیں وہ اس ہسپتال کے اوپر بالکل وہ قابش ہیں, ہمارا ان کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے. میں نے عرض کیا صرف درمیان میں 7-8 ماہ کا یا سال کا کووڈ کی وجہ سے بہت ساری ایکٹیویٹی جیسے باقی بھی رکی ہیں, تو انفارچونیٹلی ادروائز یہ ہمارا پچھلے سال ہی کمپلیٹ ہو جاتا پروجیکٹ. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ فائنینشیل ایئر تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. سر یہ دیہی علاقہ ہے, یہاں پہ بہت بڑی آبادی ہے, جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا رخ پنڈی اسلام آباد کی طرف ہوتا ہے. میڈیکل کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ٹی بی کا ہاسپٹل ہے, لیکن یہاں پہ پیشنٹ زیادہ تر کون سے آتے ہیں؟ آپ دیکھیں جی, آؤٹ ڈور میں تو ہر قسم کا مریض آ سکتا ہے جی, وہ تو ایک ہاسپٹل کے جب پیشنٹ آتے ہیں اب ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس مریض کو کیا ہے اور اس کو فردر کس چیز کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارا ایمرجنسی 24 گھنٹے چلتی ہے, اس میں بھی ہر قسم کے ایکسیڈنٹ بھی آ جاتے ہیں, دوسرے ہماری ایمرجنسیز بھی آ جاتی ہیں. تو اگر تو وہ مائنر ایمرجنسی ہے وہ تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی ادھر ہی ہو جاتا ہے, لیکن ادروائز اس کو فرسٹ ایڈ دے کے ہم متعلقہ ہسپتال میں ریفر کرتے ہیں. سر جو حادثے وغیرہ کسی کو نہیں کرتے. سر جو حادثے وغیرہ پیش آتے ہیں یہاں پہ سرجن ہے آپ کے پاس؟ جی سرجن کی پوسٹ نہیں ہے ابھی, لیکن ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ مائنر اسٹیچنگ یا مائنر جو اس طرح چیزیں وہ کر کے اور اس کو فرسٹ ایڈ دے کے فردر اگر اس کو کوئی فریکچر ہے یا اور کوئی فردر سی ٹی اسکین کی ضرورت ہے یا اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے اس کو پھر متعلقہ ٹرشری کیئر ہسپتالوں میں ہم ریفر کرتے ہیں. سر الٹرا ساؤنڈ کی مشین؟ جی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت ہمارے پاس دستیاب ہے, ایکس رے کی سہولت دستیاب ہے, لیبارٹری ہے ہمارے پاس. گو کہ یہ سارا کچھ ٹی بی کے لیے شروع میں کیا تھا, لیکن ہم دوسرے پیشنٹ جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں جس کو ضرورت ہو وہ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت جو ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں. سر یہاں پہ ایک جو آپ کے ملازمین ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں کے جو بجلی کا بڑا ایشو ہے, سابق جو آپ کے یہاں کے ایم ایس صاحب تھے چودھری زید محمود صاحب, انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا, ڈاکٹر کیسر صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ہماری ایک طرف صرف لائن آتی ہے تو آپ ہی اس ایشو کو اٹھائیں کہ تاکہ دونوں طرف سے ہمیں کنیکشن دیا جائے, تاکہ جب بجلی جاتی ہے ہمارے پاس جنریٹر ہے جو ابھی مشینری ہے ایکس رے وغیرہ کی وہ لوڈ برداشت نہیں کر سکتی. اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ہاسپٹلز میں عام طور پر ڈوئل سپلائی ہونی چاہیے اور اس کے لیے سروے وغیرہ بھی پہلے کوئی کنڈکٹ ہوا ہے. ہم نے بھی آئی ایس کو دوبارہ بھی اس بارے میں لکھا ہے. ایک لائن ہماری جو ہے وہ مری کے گریڈ اسٹیشن سے آ رہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ایک 12 کہو جو ہے وہاں سے بھی ہماری لائن آ جائے, لیکن چونکہ اس میں بہت بڑی لاگت انوالو ہے تو وہ ظاہر ہے گورنمنٹ یا کسی پارلیمنٹرین کی طرف سے اگر فنڈ کی گرانٹ مل گئی تو وہ پروجیکٹ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن چونکہ ابھی فی الحال یہ ٹی بی کا ہاسپٹل ہے اور زیادہ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی اس طرح کی آپریشن تھیٹر یا کوئی ایمرجنسی سروسز یہاں اس طرح نہیں ہیں, تو ہمارا جنریٹر کے ساتھ ابھی تک تو گزارا ہے. لیکن بعد میں ان فیوچر جب یہ گائنی کا یا جنرل ہاسپٹل ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈول سپلائی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلا تعطل جو ہے وہ بجلی کی سپلائی ملتی رہتی ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری ہے جی, ہم نے دوبارہ ایک جی ایم جو ہیں اس کو ان کو لکھا ہوا ہے فیزیبلٹی کے لیے کہ ہمیں اس کا بتائیں کہ کتنی اس میں لاگت آئے گی, وہ پھر ہم گورنمنٹ کو آگے فنڈز کی ریلیز کے لیے بھجوا دیں گے. سر یہاں پہ کوئی کورونا کا پیشنٹ آیا یا نہیں آیا ابھی تک؟ ہاں جی, کورونا کا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اسائن تو فلٹر کلینک ہر جگہ پہ ہیں, یعنی کہ کوئی پیشنٹ آتا ہے سسپیکٹ ہے مشتبہ مریض ہے تو وہ ایک پروٹوکال ہیں کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے. علاج کے لیے گورنمنٹ نے کچھ ہاسپٹل جو ہیں وہ ڈیزگنیٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہاں ہی ان کو بھیجنا چاہیے جہاں پہ ان کی ساری اسپیشلٹیز موجود ہوں, اسپیشلسٹ ہوں, وہاں آئی سی یو ہو, وہاں وینٹیلیٹر کی سہولت ہو. تو ہمارے پاس جو اس طرح کے پیشنٹ آئے تو اس کو ہم اگر کوئی شبہ ہو یا سسپیکٹ ہو تو اس کو ہم متعلقہ ہاسپٹلز میں ریفر کرتے ہیں, یہاں رکھتے نہیں ہیں. سر جو کورونا کے دوران کورونا ایس او پیز تھے اس پہ لوگ عمل کرتے تھے, لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی یا نہیں سمجھ آتی تھی جو لوگوں کو سمجھاتے تھے؟ ہاں, اس میں تو آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ رول جو ہے میڈیا کا بڑا اہم ہے, کیونکہ یہ تو اب ہمارے کورونا جو ایسی بیماری ہے جو ایپیڈیمک ہے, پینڈیمک ہے, پوری دنیا میں ہے, تو اس لیے لوگوں کا اس میں ظاہر کافی حد تک بہتری آئی ہے اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں امپورٹنس اس کی ماسک کی, ویکسینیشن کی, سوشل ڈسٹینسنگ کی اور ہاتھ دھونے کی.
تو ہم تلقین بھی کرتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں جگہ جگہ ڈسپلے بھی کیا ہوا ہے اور ہم نے وہ دائرے بھی لگائے ہوئے تاکہ مریض جو ہے فاصلہ برقرار رکھیں اور ان کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. انشاءاللہ ود دا پیسیج آف ٹائم لوگ جو ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس ہوتے جا رہے ہیں. یہاں سر یہاں کے لوگوں کی ایک اور بھی شکایت تھی جو میں آپ کو نہیں بتا سکا پہلے کہ یہاں پہ جو آپ کے یہاں مسجد ہے, مسجد کے یہاں کوئی نزدیک کوئی کنٹین بن رہی ہے. ان کا کہنا ہے اگر یہاں پہ پارکنگ بن جائے, کنٹین یہاں سے کوئی دوسری طرف شفٹ کی جائے, کیونکہ جہاں پہ کنٹین ہوتی ہے اکثر لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں, گانے بجانے لگاتے ہیں. وہ مسجد کا جو تقدس ہے نا وہ سر جی وہ لوگ اسے پھر نظر انداز کر دیتے ہیں. سر اس والے سے کیا رد اس طرح کی خیر کنٹین نہیں ہے یہاں. تو وہ آپ کو باہر کے لوگ کم ہی زیادہ ہاسپٹل کے جو اسٹاف ہے یا جو پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں تو نہ یہاں کوئی گانے بجانے کا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوگا. آپ نے بلکہ اکثر دیکھا ہوگا شہروں میں تو مساجد کی اپنی بلکہ مارکیٹ ہوتی ہیں, دکانیں انہیں رینٹ پہ دی ہوتی ہیں جس میں میوزک سینٹر بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو کینٹین تو ایک کھانے پینے کی سہولت ہے کیونکہ جو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو پھر ان کے باہر کئی دفعہ وہ سروس اویلیبل نہیں ہوتی, دکان بند ہوتی ہیں یا کسی وجہ سے کوئی ایشو ہے, تو ان کے لیے آسانی کے لیے یہ ایک کیا گیا ہے. جگہ کا مسجد کے سامنے قریب ہے لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ پیش آئے گی, لیکن جگہ ہم نے اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. مسجد جو ہے وہ ذرا نمازیوں کے لیے ہے, وہ ایک خاص وقت پہ کھلتی ہے, خاص وقت نماز پڑھ کے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. یہ کینٹین تو 24 گھنٹے جو ہے وہ اس میں چلنا ہے. نہیں یہ میس صرف آپ کے اسٹاف کے لیے ہوگی, ملازمین کے لیے ہوگی یا اوپن ہوگی؟ اوپن مطلب ہسپتال کے جتنے لوگ آتے ہیں یہاں پہ مریض آتے ہیں ان کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں, کسی کو چائے پانی بسکٹ کھانا اس طرح کی سہولت جو ہے ہسپتال کے اندر مل جائے. اور یہ ہر ہاسپٹل میں آپ کو پتہ ہے بنی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو ایک کم نرخ پہ اور اچھی معیاری, وہ ہمارے چونکہ سپرویژن میں ہوتی ہے اس کا معیار اور ریٹ بھی ہم جو ہے نا اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. باہر بازار میں تو وہ اپنی من مانی ریٹ اور اس طرح ہائیجین جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے. تو یہ سارے فوڈ اتھارٹی کے اصولوں کے مطابق اس پہ کام ہوگا اور ہماری سپرویژن بھی ہوگی. اگر وہ ہمارے SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم اس کو کنٹریکٹ ختم کر سکتے ہیں, اس پہ جرمانہ عائد کر سکتے ہیں, اس کو سزا دے سکتے ہیں. سر 360 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, یہاں کا کل عملہ کتنا ہے؟ عملہ جو سینکشن ہے وہ تو ہمارے پاس 279 پوسٹیں ہیں, لیکن اس میں سے تقریباً 100 کے قریب خالی ہیں جو کیونکہ گورنمنٹ کا بھرتی پہ بین ہے کافی عرصے سے, تو کچھ ملازم ریٹائر ہو گئے, کچھ ان سروس فوت ہو گئے, تو اس وجہ سے پوسٹیں خالی ہیں. لیکن ڈاکٹرز کی ہمارے پاس اسامیاں جو ہے نا وہ کم ہیں اور اس میں نرسز اور پیرامیڈکس ان کی ضرورت ہے. وہ ہم نے گورنمنٹ کو لکھا بھی ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ اپگریڈیشن ہوگی تو ہمارے پاس نئی پوسٹیں جو ہیں ڈاکٹرز اور دیگر جو ٹیکنیکل عملہ ہے اس کی پوسٹیں بھی ہمارے پاس انشاءاللہ آ جائیں گی. سر ہمارے ناظرین کے لیے یا حکومت وقت کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے, کوئی پیغام ہو؟ جی یہی ہے جی کہ جو یہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں اسپیشلی ہاسپٹل ہے یا کوئی اور بھی سرکاری ادارے, یہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور اس میں ہم تو ظاہر ایک پبلک سرونٹ ہیں, ہم نے اپنی جاب کرنی ہے, لیکن لوگ جو ہے اس میں اس کو اون کریں, اس کو اپنا ایک یعنی کہ اس ہاسپٹل کے لیے کنٹریبیوٹ کریں اور جو ہسپتال کا عملہ ہے اس کے ساتھ تعاون کریں, یا ہم نے جو اپنے رول ریگولیشن یا پالیسیز بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا اگر کوئی اسٹاف ان کو کوئی اس کے بارے میں آگاہی دیتا ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنا, تاکہ ہمارا ایک ادارہ ملکی ادارہ ہے ہمارے اپنے علاقے کے لیے سروس دینے کے لیے, اس کی بہتری کے لیے ہمیں سب کو مل جل کر کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ سارا کام جو ہے برڈن یا گورنمنٹ کے اوپر کر دینا وہ میں سمجھتا ہوں ناکافی ہے, کیونکہ آج کل جو حالات ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہو اور کمیونٹی کے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ انہی لوگوں نے یہاں پہ آ کے سروس لینی ہے. ان کو بھی چاہیے کہ اسپتال کے یا کوئی اور دیگر سرکاری ادارہ ہے تو اس کو ایک تو اس میں تعاون بھی کریں اور جو اس کے اصول ہیں یا اس کے جو رولز ریگولیشن ہیں ان کو بھی فالو کرتے رہیں, تاکہ ایک باہمی تعاون سے اچھی طریقے سے جو ہے وہ ایک ادارہ چل سکے اور ان کو سروس مل سکے. یہ تھے ناظرین یہاں کے جو MS ٹی بی سینٹریم ہاسپٹل کے مختار احمد ایوان صاحب. سر ٹائم دینے کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تو یہ ایک اگلی نئی ویڈیو تک, ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے. اللہ نگہبان.